अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, सियासत का खेल पलट गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टका सा जवाब और पहुँच गए हैं लंदन। ट्रंप कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात भी मामूली नहीं है और लाखों सरकारी मुलाजमीन भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये सब क्या मामलात हैं, इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे देखने वाले हैं शुरू में ज़रा लाइक कर दें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो अगर प्रोग्राम पसंद आए तो फिर लाइक करें और फिर सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब एक मस्बत ख़बर से, और वो मस्बत ख़बर जो है वो मईशत के मैदान से है। मईशत के मैदान से खुदा करके कुछ अच्छी ख़बरें आना शुरू हुई हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई अच्छी ख़बर हो जिससे पाकिस्तानियों के लिए कोई उम्मीद हो, पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद हो, तो उसको पहले बयान कर दिया जाए। तो सूरत हाल ये है कि जो रवां माली साल है, इसके पहले 4 माह में महसूलात की वसूली के हदफ में मस्बत रुझान देखा गया है। और इस साल जो है गुज़श्ता साल की इस मुद्दत की निस्बत इस साल 15% रेवेन्यू की वसूली में इजाफ़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जी बेहतर इंतज़ामी मामलात, डिजिटलाइजेशन और जो अपने अहदाफ़ को पूरा करने के लिए जो हिकमत अमली बनाई गई थी, ये उसके नतीजे में है। ये मालियाती पोजीशन जो है इसे मुस्तकम होने से जो हमारे बुनियादी ढांचा है उसमें बेहतरी आएगी और मंसूबों में भी बेहतरी आएगी। जो नए मंसूबे होंगे, कर्ज़ों में कमी यकीनन आएगी। और इस सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पहले 4 माह हैं रवां साल के, माली साल के, उसमें जो एक फुट स्टेप बन गया है, एक रास्ता बन गया कि जी ये बेहतरी का रास्ता है। तो बकिया माली साल में भी इसी रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो हम सब भी दुआ गए हैं कि पाकिस्तान के माली हालात बेहतर हों। जी इस वक्त दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मईशत ही है। अच्छा जी, अब हम अपनी दीगर ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं, और जो दूसरी ख़बर है हमारी वो है जनाब जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास जो है वो कल तलब किया गया है। चीफ़ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस यहया अफरीदी साहब, उनकी तरफ से, क्योंकि वो जो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो जुडिशल कमीशन के सरबराह भी होते हैं। और ये चूँकि एक अभी 2-3-4 रोज़ पहले मेरे ख्याल है इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, और अब इसका दोबारा इजलास तलब किया जाना, अचानक तलब किया जाना, बहुत सारे लोग इससे चौंक गए हैं, बहुत सारी नज़रें इस पर लग गई हैं, और कल हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि इसमें हुआ क्या है। उसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुल्क भर के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जज साहिबान थे, उनका एक इंतज़ामी इजलास जो बुलाया गया था, वो इजलास हुआ है। चीफ़ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुल्क भर के तमाम इंसदाद दहशत गर्दी के जो अदालतों के जज साहिबान हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, उनको हदायत जारी की गई हैं, और ये भी यकीन दिलाया गया है कि अगर किसी को कोई शुबा है कि उनके मामलात में कोई मुदाखलत करता है या करेगा तो वो शुबा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर फोरम से पाकिस्तान के उनको ये यकीन दिलाया गया है कि जी अदलिया की आज़ादी के बीच में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। तो ये एक मस्बत कदम है। देखते हैं अब इस इजलास के नतीजे में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की कारकर्दगी में क्या बेहतरी आती है, क्योंकि असल मसला जो है पाकिस्तान का वो मुकदमात का बैकलॉग है। अगरचे कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जो फौजदारी मुकदमात जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो भी गैर ज़रूरी तौर पर तवालत का शिकार हो जाते हैं, और फिर जो है वो मेरिट पर फैसलों के हवाले से अगर किसी को रिजर्वेशंस हैं तो वो यकीनन ख़त्म होनी चाहिए। उससे अगली ख़बर की तरफ हम बढ़ते हैं जनाब। अब आते हैं जनाब हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। 1 लाख सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमतों से मुअत्तल कर दिया गया है। अब कहने को तो ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन इसके 2-3 पहलू हैं। मामला ये हुआ कि जी पेशावर में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चंद सौ इसातिज़ा ने एक पुरअमन एहतजाज किया। अब उनके मुतालबात क्या थे वो ज़रा सुन लीजिएगा। पहली बात है कि वो इसातिज़ा कराम जो थे वो डांगें सोटे उठा कर नहीं आए थे। दूसरी बात है कि वो PTI वाला पुरअमन एहतजाज नहीं कि जो पेशावर से चलते तो बंदूकें हाथ में पकड़ के नुमाइश कर रहे थे कि हम जा रहे हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये असली वाला पुरअमन एहतजाज था। बेचारे टीचर तो वैसे भी आपको पता है कि बेज़रर से लोग होते हैं, कौम के बच्चे बनाते हैं, लेकिन उनका अपना कोई पुरसान हाल नहीं है। बहरहाल वो उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया एक, तो उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म की ठोक बजा के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस मारी गई। ये वो लोग हैं जो
خود جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اگر آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے تو بڑے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. لیکن وہیں پر جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے وہاں پر وہ کسی کو کوئی بنیادی انسانی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیکھیں ڈبل گیم ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی الیکشن میں جی ہمارا نشان نہیں رہا, جی ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. بھائی اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ کسی ووٹر کو یا 8 لاکھ ممبر جو ہیں اس کے جو ان کی پارٹی کے اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں, ان کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کب ہوگا, کب اس کے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے اور کب اس میں ووٹ ڈالا جا سکتا ہے اور کس کو ڈالا جا سکتا ہے. چپ کر کے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا یہ فلانے بن گئے, 8 لاکھ بندہ گھر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. یہ دیکھیں اپنے لیے کچھ اور ہے, مانگتے کچھ اور ہیں, دیتے کچھ اور ہیں. اپنے ووٹر کو وہ پارٹی کے اندر ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, باہر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اور جہاں پہ اپنے صوبے کی حکومت ہے وہاں پہ وہ اساتذہ کرام کے پرامن احتجاج پہ بھی اس طرح کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جدھر مرضی چڑھائیاں کریں اور اس سارے معاملے میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جج صاحبان ان کی پوری سہولت کاری کرتے ہیں. لیکن اس معاملے کا صرف ایک یہ پہلو نہیں ہے. ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جناب آج ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان جو صوبے بھر کے اساتذہ کرام ہیں ان کو معطل کر دیا گیا جن کی تعداد 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اور ان کا مطالبات کیا ہیں ذرا سن لیجئے. ایک بڑے ہومیوپیتھک قسم کے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے گریڈ میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں ان کو مستقل کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی اتنا مسئلہ ہی تھا جو وزارت تعلیم کے کسی مطلب سیکشن افسر کے ساتھ مذاکرات کرا دیتے, ان کے کسی ایم این اے ایم پی اے صوبائی وزیر کے ساتھ کرا دیتے اور وہ ان کو مطلب کوئی ٹائم فریم دے دیتا, گولی کرا دیتا بھائی. لیکن یہ جو ان کو آنسی کو ایسے کے شال مارنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور پھر ان کو معطل کر دینا 1 لاکھ بندے کو, وہ مطلب یہ بھی تو سوچو یار, وہ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کا کون والی وارث ہوگا. چلیں معطل ہی ہے, کل ختم بھی ہو جائے گی معطلی. لیکن یہ میں رویے کی بات کروں. دوسری طرف اس کے برعکس کیا ہے, اساتذہ کرام اپنا حق مانگیں تو ان کی ملازمت سے بھی معطل ہے, ان کی پٹائی بھی ہوگی بھائی. لیکن جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے کہ جی سرکاری ملازم سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. آپ اپنے صوبے کے سرکاری ملازمین کو, ریسکیو والوں کو, پولیس والوں کو, ایکسائز والوں کو لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں اپنی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے سرکاری وسائل سمیت, اور جب وہ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں تو آپ ان کو بلا کر وزیر اعلیٰ صاحب ان ملازمین کو جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ, اگرچہ کہ سیاست میں حصہ لینے پہ تو ان کو معطل کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن نہیں, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے تو ان کو بلا کر آپ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں سیاست میں حصہ لے کر. آپ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, ان کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دعوت کرتے ہیں, ان کو 10-10 ہزار روپے نقد انعام بھی دیتے ہیں اور ان کو ایک درجہ اوپر گیڑ کی ترقی بھی دی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاست کر رہے تھے سرکاری عہدے کے اوپر بیٹھ کے, سرکاری ملازمت میں بیٹھ کے. لیکن جو جینون سرکاری لوگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے, آنسو گیس ہے, لاٹھی چارج ہے, جو سیاست نہیں کر رہے, جو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں, جو پرامن ہیں, تو ان کے لیے لاٹھی چارج ہے, آنسو گیس ہے, مقدمے ہیں اور معطلیاں ہیں. یہ ایک مطلب کول و فیل کا کتنا بڑا تضاد ہے. اچھا جی, اب ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا شور ہے جی وہاں پہ, جی ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کون سی مطلب توپ چلا لے گا, توپ چلا لے گا. 2-3 چھوٹی سی باتیں بھائی, مطلب سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں ٹرمپ صاحب پہلے بھی صدر تھے امریکہ کے, کون سی تلوار چلا رہی تھی انہوں نے. اگر عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پر کشمیر کو سرنڈر کیا تھا تو اب ٹرمپ صاحب ان کی خدمات کو یاد رکھیں گے تو بہتر ہے کہ وہ مطلب چنگیز خان والا جو نہیں ہے وہ ظفر حجازی کے ناول پڑھ لیں کہ وہ لوگ غداروں کی کتنے کی عزت کرتے ہیں. آپ نے اگر ان کو کشمیر کو سرنڈر کر کے کوئی سروس دی ہوئی ہے تو آپ ان کی نظر میں محترم نہیں ہیں, آپ ان کی نظر میں ایک ٹیشو پیپر تھے جس کا اب کام ختم ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, کتنے عرصے سے پاکستان کی جیل میں, کتنی حکومتیں بدل گئی امریکہ کی. شکیل افریدی سے زیادہ ان کو عزیز عمران خان نہیں ہے. ٹھیک ہے یہودی لابی کو عزیز ہے, میں امریکہ کی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آج تک وہ باہر گیا, ہلنے نہیں دیا پاکستان نے کہا نہیں جی یہ بندہ نہیں ملے گا. پھر وہ جو کلبھوشن یادو نواز شریف کے دور میں گرفتار ہوا تھا, ٹل لگا لیا انڈیا نے, ٹل لگا لیا امریکہ نے, واپس چلا جائے انڈیا. آج تک جانے دیا کسی نے نہیں جانے دیا. صرف ایک بندہ بھیجا ہے, وہ جو پائلٹ پکڑا تھا 24 گھنٹے بھی عمران خان صاحب اس کو اپنے پاس رکھنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکے تھے. فوری طور پہ جناب بھارت کی خدمت میں پیش کر دیا تھا, جناب غلطی ہو گئی.
تو یہ معاملات ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ایسی کون سی تلوار چلا سکتے ہیں؟ کوئی تلوار نہیں چلا سکتے. ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹرمپ کارڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. ہاں جو آپ یوتھیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ٹرک کی بتیاں لگائی رکھو پیچھے، کیونکہ پی ٹی آئی جس دن سے بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک صرف ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رہی ہے. آج تک ان کا کوئی کلیم کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی ہمیشہ. اچھا اب وہ بھائی سودا بیچنا انہوں نے یوتھیوں کو، یوتھی مطلب خوشی خوشی وہ سودا خریدتے ہیں، اگلی ایک ٹرک کی بتی سے نکلتے ہیں اگلی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے نکلتے ہیں اگلی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا اب اصل جو معاملہ ہے اس کی طرف فوکس نہیں ہے، دھیان نہیں ہے کسی کا. تو یار ہم دھیان دلوا دیتے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے بھائی. وہ ہے جناب محمد بن سلمان سے جنرل عاصم منیر کی ملاقات. کیا اس ملاقات میں کوئی نئی بات ہے؟ کیا یہ ملاقات ایک عام ملاقات ہی؟ ہاں بالکل ہے. پاکستان کی آرمی چیف کی ایم بی ایس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے وہ عام ملاقاتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس بار جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہے. میں آپ کو وہ اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہے جنرل محمد بن سلمان سے. کب؟ جب ایک نئی قانون سازی کے ذریعے آرمی چیف اب مزید 3 سال، یعنی کہ پہلے وہ 2 سال گزار چکے ہیں، 3 سال بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن اب وہ مزید 2 سال ان کو مل گئے ہیں جب وہ مدت بڑھا دے گی چیفز کی. تو اس کے آرڈر کے بعد، اس قانون سازی کے بعد جس پہلی شخصیت سے ملاقات عاصم منیر نے کی ہے غیر ملکی سے، وہ محمد بن سلمان ہے. اور اس کی ایک اور اہمیت ہے، وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. ملاقاتیں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں اس سے ملتے ہیں، جسے نہیں چاہتے اس سے نہیں ملتے، لیکن جو بھی ملتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو تبھی ملتے ہیں. لیکن ان کا ایک وہاں پہ ان کی حکومت کا اپنا ایک طرز ہے. کہنے کو محمد بن سلمان ولی عہد ہیں، لیکن اصل حکمرانی یہی کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے، وہ حکومت نہیں چلا رہے، حکومت محمد بن سلمان ہی چلاتے ہیں. وہی پالیسی بناتے ہیں سعودی عرب کی، وہی سارے فیصلے کرتے ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ لوگ محمد بن سلمان سے ملتے ہیں، تصویریں جاری کرتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے جی ملا تو تصویر جاری کی ہے. لیکن سعودی حکومت خود تصویر نہیں جاری کرتی. سعودی حکومت صرف اس ملاقات کی تصویر جاری کرتی ہے جس ملاقات کا کوئی مقصد ان کی نظر میں اہمیت ہوتی ہے. جس ملاقات کی سعودی حکومت سرکاری طور پہ تصویر جاری کرے اس کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب معاملات عام نہیں ہیں. تو جو جنرل عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی اپنی نئی مدت ملازمت کے تعین کے بعد محمد بن سلمان سے، وہ امپورٹنس، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ ہمارا آئی ایس پی آر یہ پریس ریلیز جاری کرتا، سعودی حکومت نے یہ پریس ریلیز جاری کیا اور یہ فوٹو بھی جاری کی جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو یہ جناب اس کی ملاقات کی اہمیت ہے. اب یہ اہمیت کیوں ہے؟ ایک بات کہ یہ ملاقات اشارہ کرتی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر اپنے مفادات کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک ہنگام مچا رکھا ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی نے اور ان کی اتحادی جماعت کالعدم ٹی ٹی پی نے، مارتے ہیں لوگوں کو، سعودی عرب بھی تنگ، سارے تنگ. اس صورتحال میں ہر ملک جو پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو سیکیورٹی کی گارنٹی ملے. تو وہ پاکستان کے اندر، اب یہ بات مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی گارنٹی پاک فوج کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. پاکستان کے حالات ایسے ہیں، معروضی حالات ہمارے ایسے ہیں. اب یہ ہے، آپ دیکھیے کہ محمد بن سلمان سے پہلی ملاقات اور پھر وہاں سے تصویر کا جاری ہونا، پھر شنگھائی کانفرنس کے دوران چین کے وزیر اعظم کا پہلے آنا ایک دن، اور پھر عاصم منیر سے ملاقات میں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خوشی کا اظہار کرنا اور ان کا ہاتھ بھی نہ چھوڑنا، ان کے اندر سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پاکستان کے اندر اب ایک ہی چیز چلے گی اور وہ ہے پاکستان کی معیشت. باقی کہتے ہیں نا کچھ ساری سیاست جائے بھاڑ میں، کوئی حکومت بن رہی ہے، کوئی ٹوٹ رہی ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ ایک ہے پاکستان کا معیشت. اس معیشت کے راستے میں ریاست پاکستان کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی، چاہے کسی کو اندر رکھنا پڑے، چاہے کسی کو باہر کرنا پڑے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور پاکستانی قوم کے تعاون سے پاکستان آگے جائے گا. یہ دو معاملات ہو گئے. مطلب ٹرمپ صاحب والا تو بس آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک شغل ہے. ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا بھی ایک شغل ہی ہے. اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ذہنی پستی والے لوگوں کی تعداد بڑی ہے. یہ جو ابھی اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ تو ایسی ہی ہے. تو اب
اس کی طرف دیکھ کے مطلب جھوٹے جو ہے وہ محل تعمیر نہیں کرنے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے کہ اب عمران خان صاحب وہ ہفتہ 10 دن چپ رہنے کے بعد اب پھر وہ کہہ رہے جی میں جی تحریک میں چلاؤں گا، یہ چلاؤں گا۔ بھائی چلا لو یار، پہلے آپ نے کسی تحریک میں کے چلانے کے لیے کون سی تلوار چلا لی ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں۔ میں نے 24-25 کالیں تو دے چکے ہیں عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں، اور ماشاء اللہ سے ایک بھی کال کامیاب نہیں ہوئی۔ کامیابی سے مراد ہے کہ ایک اچھا شو نہیں کر سکے، مطلب کامیابی سے مراد نہیں کہ حکومت پلٹ دینا، حکومت پلٹنے کو خالد جی کا گھر تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ مطلب اپنی ایگزسٹنس ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ ایک چیز پروو کر دی کہ پی ٹی آئی ایک اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اگر کے پی کی حکومت نہ ہو، اس کے پی کی سرکاری ملازمین کو ساتھ نہ لے کر آئے تو کے پی کے اندر سے بھی پی ٹی آئی مطلب 1000-2000 بندہ نہیں نکال سکتی۔ 25 کروڑ کا ملک ہے یہ سارا، باقی پنجاب شنجاب میں تو بالکل ہر طرف ان کی حالت ہی پتلی ہے۔ تو یہ اب عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کوئی چکر ہی نہیں ایسا۔ بڑی کہتے ہیں جی میں ایکسٹینشنوں کے خلاف ہوں۔ بھائی جان آپ نے باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن تو دی تھی، اس کے بعد جب آپ ان سے ملتے رہے، ان سے ترلے کرتے رہے، آپ ان کو تاحیات ایکسٹینشنوں کی آفریں کرتے رہے۔ تو ابھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی ہو تو کچھ اور بات ہے، تو دوسرے کی بات ہو تو کچھ اور بات ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی ہوگی فارغ، لیکن پی ٹی آئی اصل میں فارغ ہوئی ہے۔ آج ان کے لیے ایک بہت بری خبر آئی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جناب مولانا فضل الرحمان سے ساری کی ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ میں مانوں یا نہ مانوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، پی ٹی آئی والوں کو خود پتہ ہے، عمران خان کو خود پتہ ہے کہ اسٹریٹ پالیٹکس، وہ اسٹریٹ پاور ان کی بالکل نل بٹا نل برابر ہے نل، کچھ چکر نہیں ہے، فارغ ہے بالکل۔ ان کی تمام تر آسیں امیدیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں وہ بڑے منظم قسم کے جو ان کے فالورز ہیں ان کے ساتھ تھیں۔ مولانا صاحب تو ایک دن کے نوٹس پہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی اتنا بڑا جلسہ کر لیتے ہیں جن کی تعداد واقعی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو مولانا کس کے ساتھ ان کی وہ ہے، وہ تو نکل پڑے تو نکل پڑتے ہیں۔ اگر ان کے لوگوں کو فالوورز کو یہ کہا جائے کہ سامنے سے پولیس آ گئی ہے، رینجرز آ گئی ہے، وہ آپ کے اوپر شیلنگ کرے، آپ کو ڈنڈے مارے، آپ نے جواب میں اف نہیں کرنی، چپ کر کے کھڑے ہو کے مار کھانی ہے، تو وہ لاکھ بندہ تو کھڑا ہو کے مار کھائے گا، مولانا کی بات سے دوسری بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اچھا، اب مولانا صاحب کے ساتھ ان کا یہ خیال تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ ہم نے مولانا صاحب کو گھیر لیا، ہم نے آئینی ترمیم کے معاملے بھی کر لیا، بشرا بی بی کی رہے کے لیے ان کی گارنٹی بھی دلوا لی عمران خان کی، سارا کچھ کر لیا، تو مولانا کا یوز اب ختم ہو گیا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ وہ مولانا کی چھٹی کراؤ، ٹھیک ہے نا، اب اس کی بے اعتبار نہیں کرنا۔ لیکن پھر جب یہ معاملہ ہو گیا یہ عمران خان صاحب والا، تو پھر وہ دوبارہ مولانا کے قدموں میں جا پڑے۔ تو اب جناب فائنلی خبر ہم آپ کو یہ دے رہے کہ مولانا صاحب نے حتمی طور پر پی ٹی آئی کو جواب دے دیا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور اس جواب کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پکا ٹکا سا جواب دے دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پر نہیں آ سکتے، ہم آپ کے ساتھ مل کر کسی قسم کی تحریک نہیں چلا سکتے۔ اور مولانا صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ نہ صرف وہ ذاتی طور کے پر بلکہ ان کی جو جماعت ہے وہ بھی ابھی سڑکوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اب یہ واضح تبدیلی آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف میں، جو پچھلے کچھ عرصے سے مطلب تھوڑا بہت اوپر نیچے 19-20 چل رہے تھے، اب وہ بالکل انہوں نے ایک کلیئر پوزیشن لے لی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ جو امید تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے یہ سسٹم کو گرا دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، سارا سسٹم ہلا دیں گے، تو وہ اب امیدیں ہو گئی ہیں ختم۔ پھر جو ان کے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں، جو ترمیموں میں بڑے متحرک رہے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے بڑا فائدہ بھی پہنچایا، مطلب ان میں سے کچھ ترمیمیں نکلوائیں انہوں نے جناب جو ہے وہ ہمارے جو کولیگ ہیں آج یہیں پہ پروگرام کے تصدیق ساجد صاحب، ان سے ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نہ صرف یہ کہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے باہر سڑکوں پہ۔ انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کے اندر سے ہم پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں تو اتنی مزاحمت آتی ہے، سڑکوں پر نکلنا تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی شدید اختلافات ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ اس چیز پہ سخت برا منایا کہ جی ہم ان سے کیوں بات چیت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان سے کہ جناب اگر ان کے ساتھ آپ نہیں نکلنے کے لیے تیار تو اکیلے کیا آپ کوئی تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اکیلے بھی فی الحال کوئی تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ساری کچھ بات ہوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جناب ہم بالکل کوئی تحریک نہیں چلا رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے ہیں لندن میں، وہ 15 دن کریں گے قیام،
اور ان 15 دنوں کے دوران مولانا صاحب کی لندن میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہونی ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ایک ملاقات ہو جو اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی نے جتنی خوش آمدیں چاپلوسی کرنی تھی وہ اب ہو گیا سارا معاملہ ختم، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے آخری کارڈ کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی حکومت میں حصہ دینے کی پیشکش کی تھی کہ آپ اپنے وزیر، مشیر، معاون خصوصی لگوا لیں، اور مولانا صاحب نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہمیں یہ سینیٹر کامران متظاہر ہے کہ نہ تو ہم پی ٹی آئی سے صوبائی حکومت میں کوئی حصہ لیں گے اور نہ ہی ہم وفاقی حکومت سے کوئی حصہ لیں گے۔ ہم فی الحال نہ وفاق کے ساتھ ہیں نہ ہی صوبے کے ساتھ ہیں، ہماری اپنی سیاست ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔